अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू के मुताल्लिक़ बात करेंगे उसका उन्वान है रोज़े की इफ़ादियत, यानी ये रोज़ा इंसान को कैसे फ़ायदा पहुँचाता है। तो हम इस मौजू को शुरू करने से पहले हम आपको ये बात रोशन करवाएंगे कि रोज़ा इंसान को 4 जिहात से फ़ायदा पहुंचाता है। उसमें से मेन 2 जिहतें हैं। एक जिहत ये है कि इंसान को रोज़ा बातनी जिहत से फ़ायदा पहुंचाता है और दूसरी जिहत से ज़ाहिरी तौर पर इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। अब जो बातनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है उसकी 2 किस्में हैं। या तो ये रोज़ा इंसान को जिस्मानी तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा और दूसरी जिहत से रूहानी और मानवी तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा। और जो ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है उसकी फिर 2 किस्में हैं। या तो ये रोज़ा इंसान को इनफरादी और शख्सी तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा, या ये रोज़ा इंसान को इज्तिमाई और मुआशरती तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा। अब सबसे पहले हम इस मौजू को इजमालन यूँ बयान करें कि रोज़ा इंसान को 4 जिहात से फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे पहले जिस्मानी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है, रूहानी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है, इज्तिमाई और मुआशरती तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है, इनफरादी और शख्सी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये रोज़ा इंसान को रूहानी तौर पर कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की, वो आयत जहाँ एंड हो रही है, जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वो जुमला है लअल्लकुम तत्तक़ून। आयत का तर्जुमा कर दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे गुज़श्ता उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, इसकी एक इल्लत ये बयान की गई है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। अब रोज़े की जो मुख्तलिफ इल्लतों में से जो एक इल्लत इस आयत में इशारतन बयान की गई है वो है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इस रोज़े से जो हमें एक फ़ायदा रूहानी तौर पर पहुंचता है वो ये है कि हम तकवा इख्तियार कर लेते हैं, हम गुनाहों की लज्जतों से पाक हो जाते हैं, हम गुनाहों से, हम इंसान के जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उससे हम बच जाते हैं। तकवा ही तो उस चीज़ का नाम है कि जहाँ पर इंसान अपने नफ्स पर काबू पा जाता है। जैसे बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअदा अदुव्विक नफ्सुकल्लती बैन जंबैक, सबसे बड़ा चालाक, मक्कार, सख्त तरीन जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे दोनों पहलुओं के दरमियान है। ये जो सबसे मक्कार और चालाक और सबसे ज़्यादा दुश्मन जो है ना तुम्हारा नफ्स है। लेकिन ये रोज़ा ही तो वो इबादत है, लेकिन ये रोज़ा ही तो उस चीज़ का नाम है कि इंसान इस रोज़े के ज़रिए इस सरकश नफ्स पर काबू पाता है। और जैसे उसूल काफ़ी में एक दूसरी रिवायत में मिलती है कि
الصیام جنتم من النار، روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے۔ صحیح بات ہے کہ جب انسان زندگی میں روزے رکھے گا، حرام اور مکروہ کاموں سے بچے گا، حتیٰ کہ روزے کے ہوتے ہوئے جو چیزیں اس پر حلال کی گئی ہیں، کھانا پینا، اس سے بھی یہ اجتناب کرے گا، تو جب یہ اچھے اور نیک کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی بنے گا کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ صبر کا کام کر رہا ہے۔ اور جہاں تک اس کی بات آتی ہے کہ یہ روزہ روحانی طور پر کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، روزۃ الواعظین میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ روزہ انسان کو 7 طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں سے مختصر میں بتا دوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یذیب الحرام فی جسدہ، کہ انسان نے جو حرام مال کھایا ہوا ہے، جو اس کی پیٹ میں حرام مال ہے، وہ جو حرام کھایا ہوا ہے، اس روزے کی وجہ سے وہ حرام مال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ ہم حرام کھانا تو نہیں کھاتے، لیکن اگر اشتباہتاً کوئی شخص کھا بھی لیتا ہے تو یہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے بھی حرام کھا لیا ہے تو اس کو یہ زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا، یقرب من رحمتہ، یہ روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تیسرا، یکون قد کفر خطیت ابیہ، یہ روزے دار کے والد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ یخفف اللہ عنکم سکرات الموت، اللہ روزے داروں سے موت کی سختیاں ختم کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہے کہ انسان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ سکرات الموت کیا چیز ہے؟ مختلف اس کی تعبیرات ہیں، اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن مشکل ترین مرحلہ ہے جس سے یہ روزہ انسان کو بچاتا ہے۔ پانچواں، امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، قیامت کے دن بھوک و پیاس سے یہ امان دلاتا ہے یہ روزہ۔ چھٹی چیز، یؤتی اللہ براءۃ من النار، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ وجہ کون ہے؟ وجہ یہ روزہ۔ اور ساتویں کیا چیز ہے؟ یطعم اللہ من الثمرات الجنہ، اللہ قیامت کے دن اس روزے دار کو جنت کے پھل، جنت کے میوے اس کو کھلائے گا۔ بہت سارے روحانی طور پر اس روزے کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ روزہ قیامت کے دن انسان کی مدد کرنے آئے گا۔ جیسے ایک مرتبہ یہ اعمال شیخ صدوق میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی پیاس کی شدت سے زبان باہر نکل چکی ہوگی، جیسے بعض حیوانات کی باہر نکلتی ہے۔ اب پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہوگی، جیسے وہ حوض کوثر تک پہنچے گا تو اس کو منع کیا جائے گا، فرشتے اس کو بھگا دیں گے، لیکن وہاں پر اس کا یہ رکھا ہوا روزہ وہاں پر آئے گا جو اس کو پانی بھی پلائے گا، اس کو سیر کرائے گا۔ تو یہ انسان کے روحانی طور پر جو انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور انسان کو جسمانی طور پر فائدہ پہنچاتا ہے یہ روزہ۔ بہت ساری بیماریوں سے یہ نجات دلاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے یہ انسان کو نجات دلاتا ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہو گئی، جنون کی بیماری ہو گئی، دیوانگی کی بیماری ہو گئی۔ مثلا ابھی آپ سائنسدانوں میں آپ نے دیکھا کہ جاپان میں ایک سائنسدان جن کا یوشی نوری نام تھا، اس نے نوبل پرائز حاصل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کینسر کا علاج ایجاد کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کینسر کا علاج کیا ہے، تو کہا گیا کہ اگر انسان سال میں 25 سے 28 دن بھوکا رہے اور جس کے بھوکا رہنے کا دورانیہ 8 سے 14 گھنٹے ہو تو انسان کینسر کی بیماری سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس علاج پہ اس نے نوبل پرائز حاصل کیا۔ تو لوگ، دنیا کینسر سے بچنے کے لیے بھوک کاٹ رہی ہے، اور خدا کا فضل تو دیکھیں، خدا کی نعمت میں سے ہی ایک نعمت ہے کہ خدا نے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم بہت بڑی بیماریوں سے ہم نجات حاصل کریں۔ اور
یہ روزہ انسان کو انفرادی طور پر، شخصی طور پر کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ وہ یہ کہ روزے کی حالت میں، روزے کے ہوتے ہوئے آب و پانی غذا کے باوجود یہ انسان اس آب و غذا کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزے سے ہوتا ہے۔ حرام چیزیں تو الگ، در کو جا، جنسی خواہشات تو وہ در کو جا، لیکن جو اس کے لیے چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، اس کو یہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یعنی یوں کہوں، یہ عملی طور پر انسان کو تمرین کروائی جا رہی ہے، انسان کو یہ تجربہ حاصل کروایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کہیں مشکل آ جائے تو یہ انسان اپنے نفس پر قابو رہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ روزہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر فرشتوں کی صف میں لے جا کر کھڑا کرتا ہے، اور اسی کا نام ہے، اسی کی طرف اشارہ کر کے آیت کہتی ہے لعلکم تتقون۔ اور جو آخری چیز ہے کہ یہ روزہ انسان کو اجتماعی اور معاشرتی طور پر کیسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو دیکھیے، روزہ مساوات کا نام ہے، روزہ برابری کا نام ہے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے انسانوں جو مالدار، امیر ہیں، دولت مند ہیں، یہ روزہ ان کو سکھاتا ہے کہ دیکھو کہ دوسروں کی بھوک و پیاس کو تم محسوس کر سکو۔ صرف ان کی بھوک اور پیاس کو جاننا، علم میں لے کر آنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو محسوس کرنا، خود بھوکا اور پیاسا رہنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ہشام بن حکم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ مولا، یہ روزے رکھنے کی علت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ روزہ خدا نے فرض اللہ الصیام یستوی الغنی والفقیر، خدا نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ غنی اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں۔ آگے فرماتے ہیں امام وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ، اللہ چاہتا ہے کہ مالدار، دولت مند، امیر لوگوں کو بھوک و درد و تکلیف کا احساس چکھائے، ان کو مزہ چکھائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ روزہ جو ہے ان چار جہات سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس سے انسان متقی بن سکتا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ وہ ہمیں روزہ رکھنے اور حقیقی معنی میں متقی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا